अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमी स्टेशन विद फैदान एंड उमैर। जैसा कि हमने एक व्लॉगिंग इंटरव्यू शुरू करा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो हमने इस वक्त अपनी यूसी को सबसे ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि ये हमारी अपनी यूसी है। यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो बुनियादी जो मसाइल हैं उस पे हम अपने जो चेयरमैन यहाँ पे बड़ी पार्टीज़ के नॉमिनेटेड हुए हैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो बहुत इंतहाई अहम शख्सियत से हमारा इंटरव्यू है। इनका आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और आप माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं। और दूसरे हमारे जो इनके साथ जो साथी बैठे हुए हैं वो हैं यूनुस भाई, जो इनसे मैं बचपन से जानता हूँ और काफ़ी अरसे से इन्होंने हमारे इलाके के अंदर खिदमात भी अंजाम दिए हैं। 2000 से मैं इनका नाम सुनता हुआ आ रहा था और ये काउंसलर वहाँ पे एज अ काउंसलर काम कर चुके, नाइब नाजिम काम कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपना इंटरव्यू आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो पहले हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं अपने एडवोकेट साहब से, जो एज अ चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं जमात इस्लामी की तरफ से UC1 PCHS1 चनेसर टाउन के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दिएगा हमारे व्यूवर्स को, और कि आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं, आप अच्छी तरह से इसको अपना बयान कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएं आवाम को अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तालीम जो है, मैंने MA इकनॉमिक्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से और LLM किया है। वकालत करता हूँ, जैसा कि आपको पता है मैंने कुछ अरसे पढ़ाया भी है। इकनॉमिक्स 6 महीने के लिए मैंने कॉलेज में पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद चूँकि मुझे शुरू से वकालत का बहुत ज़्यादा शौक़ था, कानून की तालीम का और कानून पर काम करने का, तो उसके बाद से फिर मैंने वकालत शुरू कर दी और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वकालत कर रहा हूँ। तो सर मेरा आपसे जो असल बेसिक हमारा जो ये व्लॉगिंग इंटरव्यू हमने स्टार्ट करा है, वो हमने इस UC के जितने भी मसले मसाइल हैं वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं। आप इसको बुनियादी तौर पे किस तरीके से देखते हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ पे, कि आप क्या अपने पैगाम देना चाहेंगे कि आप अगर आप नॉमिनेट होते हैं, आवाम आपको वोट दे के जितवाती है, तो आप किस तरह से डिलीवर कर पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 मरतबा मैं यूनियन काउंसिल का नाज़िम रह चुका हूँ। 2001 में मुंतखब हुआ, उसके बाद फिर 2005 में दोबारा मुंतखब हुआ, और ये वो दौर था जब MQM अपने पीक के ऊपर थी और सारे लोग उनका काम देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस इलाके के लोगों ने हमें मुंतखब किया। मैं और यूनुस साहब, हम दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उस ज़माने में नाजिम कहलाते थे, नाजिम और नाइब नाजिम के तौर पर रहे, और काउंसलर्स की भी एक बड़ी तादाद हमारे साथ रही। अच्छा, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए चूँकि एक तो मैं 8 साल यहाँ पर रहा हूँ, तो इस इलाके के ना सिर्फ चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, बल्कि ज़मीन के नीचे भी जो मसाइल हैं उससे भी इस तरह वाकिफ़ हूँ कि मुझे मालूम है कि यहाँ गटर की लाइनें कहाँ गुज़र रही हैं, यहाँ पर नाले कहाँ गुज़र रहे हैं, यहाँ पर पानी की लाइनें कहाँ कहाँ गुज़र रही हैं, और उसको किस तरीके से ख़राब कर दिया गया है। जिस वक्त हम 2001 में यूनियन काउंसिल के नाइब नाजिम और नाजिम के तौर पर यहाँ पर मुंतखब हुए थे, आप यकीन माने कि बदतरीन हालत में यहाँ पर सूरत हाल थी, और सड़कें जो थीं वहाँ सिवाय गड्ढों के और खंडरात के कुछ भी बाकी नहीं था। अल्लाह ताला का ऐसा करम है कि इसके बावजूद कि हमें बड़ा डराया गया था कि वसाइल भी नहीं है और इख्तियारात भी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में MQM की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत थी और सारे वसाइल उनके पास थे। लेकिन देखिए, ईमानदारी से जब काम किया जाए और दयानतदार टीम जब मौजूद हो, बासलाहियत टीम मौजूद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर रहमतुल्लाह खान साहब थे, टाउन नाजिम अहमद पारेक साहब थे, और नीचे हमारी पूरी एक टीम थी। अल्लाह का करम है कि हमने इस पूरे इलाके की 90% से ज़्यादा एक एक सड़क बनाई, और उस सड़क के बनाने में मैं आपको अहम तरीन बात ये बताऊं कि सड़क भी बनाई, और सड़क ऐसी बनाई कि जो सड़क तोड़ी नहीं गई वो आज तक वैसी ही कायम है। आप ये देखिए कि ये सारे के सारे मिलकर, जिनके कराची में MNAs हैं, MPAs हैं, कराची के अंदर इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कराची में मेयर, डिप्टी मेयर, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर, सूबाई, सारे लोग मिलकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं पर सड़क बन रही हो, बल्कि सड़क बनना तो बहुत बड़ी बात है, कहीं गटर खुल रहा हो तो तीनों पार्टियां पहुंच जाती हैं बारी बारी और झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं, जी ये गटर हम खुलवा रहे हैं।
اور ان کا بس نہیں چلتا کہ گٹر میں اتر کے کھڑے ہو جائیں اور تصویر اتروا لیں. لیکن دیکھیے اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی جو یہ کچھ پیسہ خرچ کر رہے تھے, اچھا یہ پیسہ بھی کیا ہے کہ پیسہ ایک تو پورا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, دوسرا یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بڑی تعداد میں فنڈ دیے گئے تھے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو فیڈرل گورنمنٹ نے 22 کروڑ روپے کے فنڈ دیے تھے, جو سارے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے اور اطلاعات ہیں. سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے سڑکیں کیسی بنوائی ہیں. سڑکیں ایسی بنوائی ہیں کہ پہلی بارش ہوتے ہی سڑکیں ادھڑنی شروع ہو گئیں. میں جو عوام ہیں جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کہیں بھی جو سڑک بن رہی ہے اس کے نیچے روڑی نہیں بچھائی جا رہی, مٹی کے اوپر سڑک ڈال رہے ہیں. مٹی کے اوپر بنی ہوئی سڑک کبھی باقی نہیں رہتی, وہ پہلی بارش میں ٹوٹ جاتی ہے یا پھر گٹر بہتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے, اور کروڑوں روپیہ اس طرح انہوں نے ضائع کر دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا جب پچھلی دفعہ کراچی میں یہ اربن فلڈنگ ہوئی تھی. تو اس وقت این ڈی اے میں نے کہا تھا کہ ہم یہ تینوں جو پارٹیاں ہیں کراچی کی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, ان تینوں کو انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے طور پر اس میٹنگ میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے اور نالوں کی صفائی کریں گے اور نئے نالے بنائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ 1100 ارب کے پیکیج میں سے بہت بڑی رقم انہوں نے ان نالوں پہ خرچ کی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پہلے سے بھی زیادہ بدترین صورتحال ہوئی. اور اس دفعہ جو پہلی بارش ہوئی تھی صرف 25 منٹ کی تھی, اور اس 25 منٹ کی بارش کے اندر آپ دیکھیے کہ کراچی کا کیا بدترین حال ہوا. تو میں آپ کو جو چیز, یہ جس پارک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کی ایک مثال ہے ہمارے کام کی. یہ پارک جس جگہ ہے, یہاں پر جب ہم ناظم منتخب ہوئے اور نائب ناظم منتخب ہوئے تو یہ پارک جو تھا یہاں پورے ٹاؤن کا کوڑا جمع ہوتا تھا, اور یہاں بہت گہرے گہرے گڑھے تھے, گٹر کا پانی اور کوڑا, ایک جانب کوڑا جل رہا ہوتا تھا اور ایک جانب گٹر کا پانی. الحمدللہ ہم نے ناظم منتخب ہوتے ہی اس پارک کو بنانا شروع کیا, یونین کونسل کے پیسوں سے بنانا شروع کیا. اندازہ کیجئے اس وقت تو بہت معمولی رقم ملا کرتی تھی یونین کونسل کو, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی, اسی طرح برکت دی جس طرح نعمت اللہ صاحب کے کام میں پوری کراچی میں برکت ہوئی, جس طرح احمد طارق صاحب کے کام میں پورے ٹاؤن میں برکت ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ پارک آج بھی الحمدللہ قائم ہے. اس کو ہم نے اپنی کوششوں سے, کیونکہ یہ کے ایم سی کے ہتھے نہیں لگ سکا, اور اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں, اور آج تک یہ پارک الحمدللہ مینٹین ہے. یہ وہ پہلا پارک ہے جس کو میں نے اپنے وسائل سے, یونین کونسل کے وسائل سے بنوایا, اور الحمدللہ آج تک ہم نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنے پارک تھے یہاں پر 8 ایکڑ پر مشتمل ہم نے ایک پارک بنوایا تھا گرین بیلٹ کے اندر, 8 ایکڑ پر ماڈل پارک تھا, اور اس وقت وہاں پر گدھے اور کتے لوٹ رہے ہیں, اور سوائے گند غلاظت کے اور پانی کے وہاں کچھ بھی نہیں موجود ہے. اسی طریقے سے زیادہ تر پارک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لائنیں, انہوں نے پانی کی لائنیں برباد کر دیں, پانی کا سسٹم برباد کر رہے ہیں, یہاں سے پانی کھود کے وہاں دے رہے ہیں, وہاں سے پانی کھود کے وہاں دے رہے ہیں. اور واٹر بورڈ سے مجھے یہ پتہ لگا کہ کچھ پارٹی کے رہنما اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 24 تاریخ تک کے لیے ہمیں لائن ڈالنے دیں. آپ ایک علاقے کا پانی کاٹ کے کسی کچی آبادی میں یا کسی اور جگہ دے دیا اور کہا کہ 24 کے بعد اس پانی کو دوبارہ بند کر دینا. تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت, یہ کہ پانی کی لائنیں ختم کر رہے ہیں, اس کو توڑ رہے ہیں. یہ ہمارے امام محمد روڈ کے اوپر وہ پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے تھے, ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گٹر لائن ڈال رہے ہیں. وہ گٹر لائن آج تک چالو ہی نہیں ہوئی, وہ گٹر لائن ڈال کر ویسی کی ویسی چھوڑ دی, اور اب اس دفعہ پہلے سے زیادہ پانی کھڑا ہوا, اور 3 دن تک پانی کھڑا رہا, پانی نکلا ہی نہیں. وہ گٹر لائن کہیں شاید جوڑی ہی نہیں گئی. تو آپ یہ دیکھیے کس طریقے سے ملک کا اربوں اور کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے. اس وقت صوبائی حکومت ہے, اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی موجود ہے, بھائی سارے وسائل اور اختیارات ان کے پاس ہیں. پی ٹی آئی کے کراچی کے اندر 14 ایم این اے اور 30 ایم پی ایس, 44 آدمی یہ موجود ہیں, سب کے پاس فنڈز تھے. لیکن آپ اس پوری کراچی کا حال دیکھیے, اور ہماری یونین کونسل کا یہ پوش ترین علاقہ تھا, اس کو تو مینٹین کرنا بہت آسان کام تھا. لیکن اس پورے علاقے کا جو حال ہوا ہے, کوئی گلی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کیچڑ, گند, غلاظت نہ ہو. آپ جاتے ہوئے دیکھیے کہ پھاٹک پہ کیا حال ہے, آپ کسی بھی راستے سے نکلیں اس کے, آپ کو ہر طرف گند, غلاظت, کوڑا کچرا, ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور کیچڑ نظر آئے گی. تو یہ حال انہوں نے کر دیا ہے. بہرکیف دیکھیے ہمارا عزم ہے الحمدللہ, اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے, ہمیں اپنی صلاحیت اور دیانت پر بھروسہ ہے, اور ہماری جو پارٹی کی ورکرز کی ٹیم ہے الحمدللہ پوری کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم ایک حق دو کراچی کے نام سے مہم چلا رہے ہیں, بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں, اور پوری کراچی کے لیے ہم نے ایک ویژن تیار کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ویژن 22-26 موجود ہے. ہم نے 4 سال کا پروگرام بنا رکھا ہے کہ اس 4 سال میں کراچی کو کس طرح ریسٹور کرنا ہے. جس طریقے سے نعمت اللہ صاحب نے صرف 4 سال کے عرصے میں کراچی کو ریسٹور کر دیا تھا, انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم اس کراچی کو, اس یونین کونسل کو, اس یونین کمیٹی کو اور اس ٹاؤن کو انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے ہم دوبارہ اسی طرح ریسٹور کر دیں گے جس طریقے سے ہم نے پہلے کیا تھا.
سر میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی یہ حالیہ بارش ہوئی یہاں پہ اور پورے کراچی میں ہوئی اور سب نے اس کا حال دیکھا کس طرح کراچی ڈوبا, اور یہ بارشیں صرف یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں 2015, 16, 13, یہ سب آپ دیکھنا ہے. سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ یہ ایریا ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت, بلاک 6 کا ایریا. یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پانی کا فلو اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر موجود ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے پانی, ان کا فرنیچر, ان کی جو پورا گھر ان کا آلموسٹ تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. تو سر اس کا آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ کس کی ناقصی تھی کہ جس نے یہ ابھی تک کروایا نہیں؟ کہ عوام بھی ہماری یہ کہ ہو جاتی ہے, بھول جاتی ہے کہ بارش ہوئی, پانی جمع ہوا, 3 دن کے بعد وہ پانی ویسے ہی اپنی جگہ بنا کے نکل گیا, تو کام اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ اس کو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اگر آتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے اس کو ہولڈ کر کے اس کو آپ اس کے اندر کام کرواتے ہیں, اور کیا آپ کے پاس اس کے لیے وہ ہے کوئی پلان جو ہے اسٹرکچر کہ کیا آپ اس کا وہ کروائیں گے اس کا؟ جی دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, اس وقت دیکھیں بادل گرج رہے ہیں, اور یہ عجیب و غریب شہر ہے ہمارا کہ جب بادل گرجتے ہیں اور گھٹا آتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور ہم جو ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے جو یہ سارے علاقے ہیں جہاں ذرا نشیبی علاقے ہیں, وہاں گھروں کے اندر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے. اچھا دیکھیے یہ علاقہ نشیبی علاقہ ہے, ہمیشہ سے نشیبی علاقہ ہے, لیکن اس کا حل موجود ہے, اور اس کا حل جو ہے ہم سے پہلے والوں نے کر دیا تھا. انہوں نے اس پورے علاقے میں نالوں کا اتنا بڑا جال بچھایا تھا, اور اتنے چوڑے چوڑے نالے بنائے تھے کہ اگر وہ نالے پراپرلی صاف رکھے جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پانی رکے. اور نالوں کے صاف کرنے کا طریقہ ہمیشہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, اور نالوں کی مرمت اور تعمیر کا بھی, کہ اس کو اینڈ سے شروع کیا جاتا ہے. جہاں پر وہ نکاسی کا نظام ہوتا ہے وہاں سے اس کو شروع کیا جاتا ہے, اس کو پیچھے کی طرف لایا جاتا ہے. اب یہ ہوا کہ یہ دیکھیے NDA میں بنی 1100 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, اور اس میں جو بڑا حصہ تھا ان کو نالوں پہ خرچ کرنا تھا, جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اس دفعہ جب بارش آئے گی تو انشاءاللہ ہم بارش کا لطف لیں گے, اور ہمارے اپنے علاقے کے لوگ بھی خوش تھے کہ جی یہ اس دفعہ پانی جمع نہیں ہوگا. لیکن پہلے سے زیادہ پانی جمع ہوا, کیونکہ NDA میں جس میں تینوں اسٹیک ہولڈرز کے طور پر 3 سیاسی پارٹیاں کراچی کی, جن کے پاس یہاں پہ MNA, MPAs, ایڈمنسٹریٹر, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت ہے, وہ سارے کے سارے اس میں جمع تھے, وہ سارے کے سارے اس کی نگرانی کر رہے تھے. لیکن یہ 1100 ارب کا پیکیج اور اس میں سے جو اربوں روپے نالے پر لگے, اس سے جو کچھ میں کیا الزام لگاؤں کرپشن کا اور نااہلی کا اور بددیانتی کا, خود بخود یہ ساری کی ساری صورتحال ان بارشوں میں سامنے آ گئی ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم جب ناظم بنے تھے اور نعمت اللہ صاحب کا زمانہ تھا, الف سے لے کر یہ تک نرسری سے جو یہ نالہ شروع ہوتا ہے, اس نالے کو ہم نے پورا صفائی بھی کروائی تھی ہم نے اس کو ہم نے جو دہلی سویٹ کے بعد سے یہ نالہ اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا, اور یہاں سے پھر یہ گجر چوک اور گجر چوک سے آگے یہ نالے پورے جاتے ہیں ملیر ندی کے اندر, اس کی پورے کی صفائی کروائی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ تیز ترین بارشوں کے اندر بھی 2 سال ایسا ہوا تھا کہ پانی اندر نہیں گھسا. شروع کے 1 آدھ سال میں بارش میں پانی زیادہ آیا, لیکن جب ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا, مانیٹر کر لیا, تو الحمدللہ اس کے بعد 2 سال کی بارشوں میں کہیں بھی پانی نہیں گھسا. اور ابھی بھی اس کا یہی حل ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں. سیدھی سادی بات ہے کہ ان نالوں کو, بہت چوڑے نالے موجود ہیں, ان کی صفائی کروا دی جائے, ان کی مرمت کروا دی جائے. ابھی اس وقت ایک نالہ بنایا ہے انہوں نے سندھی مسلم سے لے کر گلستان ظفر تک, اور اس میں وہ کہتے ہیں 38 کروڑ روپے خرچ ہو گئے. لیکن آپ دیکھیے اس کی ڈیزائننگ اتنی خراب ہے کہ اس نالے سے پانی نکلا, لیکن وہ پانی نکل کے سارا ای مارکیٹ میں اور PCHS بلاک 6 میں آ گیا. ظاہر ہے گلستان ظفر والوں کے لیے ایک اچھی بات تھی کہ ان کے لیے نالہ بن گیا تھا یہ, لیکن آگے جب یہ پانی نہیں نکلا تو یہ سارے علاقے ڈوب گئے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بارش زیادہ ہوئی تو یہ پانی گلستان ظفر میں بھی نکل آئے گا. اس لیے میں پھر کہتا ہوں, اس کے لیے ہم نے مظاہرے بھی کیے, خطوط بھی لکھے ہیں چیف منسٹر کو, سب کو, کہ ان نالوں کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے, صفائی کی جائے, تاکہ یہ سارا کا سارا پانی یہاں سے نکل سکے. انشاءاللہ ہم آ گئے تو ہماری اولین ترجیح اس پر ہوگی کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے ٹیک اپ کریں گے اور ٹھیک کریں گے. اچھا سر, میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی بلاک 2 کے اندر جو ماڈل اسکول کا ایریا جو ہے, وہاں پہ بے دھڑا وہ نکل رہے ہیں, پوشن بن رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوشن بن رہے ہیں تو آبادی بھی بڑھے گی, تو وہاں پہ جو مسائل جو پیدا ہوں گے وہ سب سے زیادہ پینے کے پانی کے اور پارکنگ کے, اور سب مین بنیادی وجہ جو وہاں کی جو بہت سب سے زیادہ ڈسٹرب ہیں لوگ, وہ کچرے کی وجہ سے, کیونکہ سویپر آتا نہیں ہے وہاں پہ. اچھا
نہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. پرائیویٹ رکھو تو اس کے پھر ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اس چیز کو افورڈ نہیں کر پاتا, کوئی وہی نہیں کرتا. لوگ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں کچرا یا کہیں گلی کوچے کے اندر اپنا اس کا کچرا کنڈی بنا دیتے ہیں. ابھی حالیہ بقرعید آپ نے دیکھی, بالکل ماڈل اسکول کے کارنر پہ ایک بڑی کچرا کنڈی وہاں پہ تعمیر ہو چکی تھی. تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو اس علاقے کے حوالے سے جو پوشن بن رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور جو پینے کا پانی, پارکنگ وغیرہ کا جو بھی ایشو اس علاقے کا, اور اوور آل پورے اس یو سی کا جو ایشو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کتنے مسائل حل کر سکتے ہیں وہاں پر آگے؟ دیکھیے, پہلے اکا دکا لوگ ایسا کام کرتے تھے کہ اپنے پلاٹ پہ 4 پورشن بنا لیے اور وہ قابل ذکر بات نہیں ہوتی تھی, یا 6 پورشن بنا لیے. لیکن اب یہ پورا ایک پورشن مافیا وجود میں آ گیا ہے, اور یہ پورشن مافیا جو ہے اس وقت اتنی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ ہر پلاٹ کو وہ خرید رہے ہیں اور زیادہ قیمت میں خرید رہے ہیں, اور کر یہ رہے ہیں کہ ہر پلاٹ جو ہے اس کے اوپر پوری بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں, 8 اور 12 پورشن. میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ان پورشن میں خریداری نہ کریں, کیونکہ پی ایس ایچ ایس سوسائٹی سے بھی ہم نے درخواست کی ہے, اور ان کے تعاون سے الحمدللہ انہوں نے ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے جس میں اس طرح کے تمام پلاٹس جس پر اس وقت الیگل کنسٹرکشن جاری ہے انہوں نے الاٹمنٹ سسپینڈ کر دی ہیں. انہوں نے سوئی گیس کو لکھ دیا ہے, انہوں نے کہ الیکٹرک کو لکھ دیا ہے کہ ان پورشنز کو اب نہ بجلی دی جائے نہ گیس دی جائے. انہوں نے سب رجسٹرار کو لکھ دیا ہے کہ ان پورشنز کو اب سب لیزیں یا کوئی ڈاکومنٹ ان کا رجسٹر نہ کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے, ہم جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے مل کر بھرپور مہم چلائیں گے, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو اس وقت پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں ہے وہ پوری ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکی ہے. انہوں نے تمام اس میں اپوائنٹمنٹ ایسی کی ہیں رشوت خوروں کی, تمام رشوت خوروں کو اس میں بھر دیا ہے, اور ہائی کورٹ میں کیسز ہونے کے باوجود یہ پورشنز نہیں رک رہے, اور جن پورشنز کے کیسز ہائی کورٹ کے اندر ہیں وہاں بھی تعمیرات ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن میں یقین دلاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ یہ ایک نیوسنس ہے, اس کی وجہ سے پانی کی قلت, اس کی وجہ سے گیس کی قلت, اس کی وجہ سے سیوریج کے مسائل, اس کی وجہ سے پارکنگ کی مسائل, یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگر آ گئے تو اس پر بھرپور کارروائی کریں گے, بھرپور مہم چلائیں گے. علاقے کے عوام اس سے تنگ ہے, علاقے کے عوام کے ساتھ مل کر ہم اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے پر کارروائی کر کے روک دیں گے.